बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा सादिया और खुश आमदीद आपको ब्रंच टॉक में। हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियात से जिनसे मिलकर हमें ज़िंदगी का हौसला और उम्मीद जो है वो मिलती है। आज की शख्सियत भी एक ऐसी ही कमाल शख्सियत है। पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं और ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, सहूलियात ज़िंदगी ना होने की वजह से। और फिर वहाँ से इन्होंने एक आम घराने में अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ किया और एक बहुत बड़ी जमात, एक ऐसी जमात जो कि पाकिस्तान के हर इलाके, हर शहर, हर सूबे, हर गांव में पाई जाती है, उसके अमीर हैं। हमारे साथ हैं अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो जैसे मैंने बात शुरू की है कि गांव आपका जो है वो केपी में और एक छोटा सा गांव, वहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो शुरू किया। अंदाज़ा था आपको और ख़्याल था कि मैं अमीर जमात इस्लामी जो है वो बनूंगा, या टारगेट था? मेरा जो गांव है वो पाक अफगान बॉर्डर पर है। उसका नाम है खाकस। खाकस, ओके। जी हाँ। स्कूल के ज़माने में एक बार मेरे वालिद साहब ने गांव के कुछ एल्डर्स को जमा किया था कि अब ये जवान हो रहा है तो इनको क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने मशवरा किया कि इनके लिए पासपोर्ट बनाकर सऊदी अरब भेजा जाए, और बाज़ मेरे वालिद साहब के दोस्तों ने मशवरा दिया कि किसी मिस्त्री खाने में उनको बैठाया जाए, तो मिस्त्री भी बहुत कमाता है। ठीक है। जी हाँ। तो मैं कभी एक के चेहरे को, उनके अल्फाज और तजवीज़ को, कभी दूसरे के चेहरे को, उनके अल्फाज और तजवीज़ को देखता रहा, सुनता रहा। तो ऐसे में इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ दोस्त आए और उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि इनको हमारे हवाले कर ले। तो इस्लामी जमीयत तलबा से सर, इसका मतलब आपका राब्ता ज़ाब्ता था? वालिद साहब जो हैं वो भी आपके देवबंद के तो इस तरह नहीं थे, लेकिन वहाँ उस इलाके में इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से तंजीम मौजूद थी। ठीक है। और जिस स्कूल में मैं था तो मुझे भी पता चला कि इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से एक तंजीम है। तो फिर सऊदी अरब या कराची या किसी मिस्त्री खाने में बैठने के बजाय वो मुझे अपने एक ट्यूशन सेंटर में ले गए, स्वात में। वहाँ मैंने 1 महीना तैयारी की, फिर इम्तिहान दिया, और इसी तरह हमारा वो जो तालीमी सिलसिला था वो चल पड़ा। तो मुझे ये ख्याल नहीं था कि मैं कभी जमात इस्लामी का कारकुन बनूंगा या अमीर जमात बनूंगा। ठीक है। सो ये इत्तेफाक जो है कितना अहम आपकी ज़िंदगी में साबित हुआ? अगर आप इस तरह से ना आते, जमीयत तलबा में ना शामिल होते और फिर जमात इस्लामी में ना आते, तो क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी किस रुख पे होती? ज़ाहिर है मेरे साथ जो प्राइमरी में या मिडल में जितने दोस्त थे उनमें से अक्सरियत तालीम छोड़ गए और गुर्बत की वजह से। लेकिन आपने तो एमएड किया। अपने गाँव में ज़मींदारी में लग गए, या कोई सऊदी अरब गया, कोई कराची गया, किसी ने कारोबार शुरू की। लेकिन अल्लाह रब करीम का फ़ैसला था कि मैंने छोड़ने की बजाय अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखा। अपने साथ वादा, अपने वालिद साहब के साथ वादा किया था कि आप मुझे सऊदी अरब ना भेजें और मिस्त्री खाने में ना बैठाएं। मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि मैं अपने कापी किताब के लिए या स्कूल के कपड़ों के लिए कभी भी मैं आपसे नहीं मांगूंगा। मैं आप पर बोझ नहीं। पे आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा आपको, या आपने वाकई सस्टेन किया कि आपने अपनी पढ़ाई का खर्च भी खुद बर्दाश्त किया? फिर जो अखराजात होते? नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेरा वालिदा बहुत ज़्यादा बाहिम्मत ख़ातून थी, वो मुझे इतनी हिम्मत दिलाती रही। मैं अपने कॉलेज का सदर था, उन दिनों इलेक्शन होते थे, लेकिन छुट्टियों में मैं जाता था किसी ऐसे इलाके में जहाँ कोई मुझे न जानता हो, तो मज़दूरी करता था, फिर हॉस्टल के अखराजात उसी में मैं कमाता था, और फिर वही सफ़ेद कपड़े कॉलेज के और काला वास्कट पहन कर अपने कॉलेज में अपनी यूनियन की सदारत भी करता था। इस्लामी जमीयत तलबा की निज़ामत की ज़िम्मेदारी भी थी। ठीक। और बहरहाल एक
تو جب آپ فعال طالب علم تھا. تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ آپ عملی سیاست میں بھی قدم رکھ چکے تھے، آپ جماعت اسلامی کے جیسے آپ نے خود کا ناظم بھی تھے اور آپ بڑی جلدی آپ اس میں آگے آپ کی جو ہے وہ ترقی اور سلسلہ چلتا رہا، تو کیا سوچ رہے تھے آپ کہ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک رہنا ہے، سیاست میں باقاعدہ آنا ہے، یا آپ سوچ رہے تھے نہیں تعلیم جو ہے جس میں آپ ایم ایڈ کی طرف جا رہے ہیں اسی کو پرسو کرنا ہے؟ کوئی اپنی ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ بس ایک تو اسکول کے زمانے میں ہم نے سید مودودی کو پڑھا تھا. اچھا، اسکول میں. اور پھر ہم نے حسن البنا کو پڑھا تھا، سید قطب کو پڑھا تھا، اور اس طرح امام شامل ایک بزرگ گزرے تھے اس کو پڑھا تھا. اس طرح بدیع الزمان سید نورسی ایک بزرگ گزرے ہیں، ہم نے ان کو پڑھا تھا. اور کیا عمر تھی؟ 9th کلاس میں تھا. اچھا، جی ہاں. تو یہ تمام تو کتب شاہ ولی دستیاب تھی؟ شاہ امام شامل کو پڑھ کر اس نے چونکہ 50 سال روسیوں کے خلاف ایک زبردست مزاحمت کی تو وہ آئیڈیل بنے تھے. اس کے بعد عمر مختار کے بارے میں ہم نے پڑھا تو پھر وہ آئیڈیل بنے. پر بدیع الزمان سید نورسی کو پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک زبردست شخصیت ہے. لیکن اس کے بعد پھر نسیم حجازی کے ناولوں کا چسکا لگا، اور یہ آخری چٹان اور معظم علی اور تلوار ٹوٹ گیا اور ان ناولوں کو پڑھ کر پھر اور بھی میرے اندر جستجو پیدا ہو گئی. ان کا ایک وہ ہے شاہین کے نام سے، ان کی تقریریں اور ان کا تحریر ایسا تھا کہ ساری رات پڑھ کر میں پڑھتا تھا. تو انہی جستجو کے دوران جب سید مودودی کو میں نے پڑھا تو میرے سوچ میں پھر ٹھہراؤ آ گیا، اور امام شامل اور بدیع الزمان سید نورسی کے بجائے مجھے سب سے جو ریئلسٹک انداز میں جس نے میرے رہنمائی کی وہ سید مودودی تھے. اور پھر ان کے نظریے کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا کہ میں ویسے آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں 8ویں کلاس میں تھا، تو پھر میں 9 حاجی آباد میں، پھر 9th کلاس میں پھر میں ملاکن ایجنسی گیا، وہاں داخلہ لیا. پھر وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کر تیملگرہ اسکول گیا. پھر وہاں چند مہینے گزارنے کے بعد پھر میں خال ہائی اسکول گیا. پھر وہاں چند مہینے گزارنے کے بعد میں پھر لال قلعہ ہائی اسکول گیا. اور اس طرح پرائمری سے لے کر میٹرک تک میں نے 9 اسکول تبدیل کیے. وجہ کیا تھی اس کی؟ جو 8ویں تک تو میرے والد صاحب جہاں ملازمت کرتے تھے ادھر ان کے ساتھ جانا ہوتا تھا، اس لیے کہ اپنے علاقے میں اسکول نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن 8ویں کے بعد جب میں اسلامیہ میں طلبہ سے منسلک ہوا تو پھر میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس تنظیم کے حوالے کیا، اور پھر جہاں ضرورت ہوتی تھی کہ ادھر جا کر اس میں تنظیم بنانا ہے، تنظیم قائم کرنا ہے، تو پھر یہ 4-5 اسکول اسلامیہ میں طلبہ کے خاطر میں نے چھوڑے اور نئے اسکول میں جانا ہوا. جی، میں جیسے بھی تذکرہ کر رہی تھی کہ ایک عام خاندان کے یا ایک جسے کہنا چاہیے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس خاندان کے کسی شخص کا سیاست میں آنے کا تصور ہمارے سیاسی نظام میں تو نہیں ہے. سو جماعت اسلامی میں یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ اتفاقاً آ بھی گئے اور آپ اتفاقاً امیر جماعت اسلامی بھی بن گئے؟ میں عرض کروں کہ یہ جو کتاب دوستی ہے نا یہ غربت اور امارت سے انسان کو اٹھا کر ایک اور جہان میں لے جاتا ہے. درست. اور اگر آپ فرش پر ہے تو بھی آپ کو عرش تک لے جانے کا راستہ دکھاتا ہے. تو سید مودودی کی اس لٹریچر کی وجہ سے میرے اندر یہ ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہم کیوں نہ لیڈ کریں اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو. اور پھر جو ایک اسلامی انقلاب کا خوبصورت نعرہ اس نے دیا کہ ایک ایسی سوسائٹی ہو جس میں برابری ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں محمود اور ایاز ایک صف میں نظر آئیں، اور ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں رزق حلال کمانا کم آسان ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں نکاح کرنا آسان ہو، ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں مظلوم بھی نہ ہو اور ظالم بھی نہ ہو، اور پھر ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں ایک انسان دوسرے کا غلام نہ ہو بلکہ سب مل کر نیکی کرے اور اللہ کے بندے بن جائے. تو سید مودودی کی ان تصورات نے ہمارے ذہن اور قلب کو اس طرح فتح کیا تھا کہ اپنا سب کچھ پھر اس پر نچاور کیا. میں نے جو جاننا چاہا اس کی طرف بھی آتی ہوں، لیکن آپ نے کتابوں کا تذکرہ کیا، کتابوں سے تعارف کہاں پہ ہوا تھا؟ کیونکہ کتاب افورڈ کر سکتے تھے آپ کہ اتنے سارے علماء کرام کی کتابیں جو ہیں ان تک دسترس اور رسائی کیسے تھی؟
دیکھیں ایک پہلی کتاب ہے، میں آپ کو بھی تجویز کروں گا آپ پڑھ لیں، وہ سید مودودی کا ہے بناؤ اور بگاڑ۔ جی تو جب میں نے وہ ٹائٹل دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا عجیب نام رکھا ہے کہ جس میں بنانے کی بھی بات ہے اور بگاڑنے کی بھی بات ہے۔ لیکن جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کے عروج اور زوال کا یا ایک فرد کی ترقی اور زوال کا معیار کیا ہے۔ کیا وہ دولت ہے، کیا وہ کوئی قوم ہے، یا کوئی علاقہ ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ یہ دولت اور سرمایہ وغیرہ اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ صلاحیت ہے۔ اور اس میں سید مودودی نے یہی پیغام دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اصول ہے وہ انصاف کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ان اصولوں پر پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کائنات ان کے حوالے کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ان اصولوں کی بنیاد پر پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اختیارات دیتا ہے۔ لیکن اس میں مولانا مودودی نے فرمایا کہ ایک باغیچے کا مالک ہے یا ایک باغ کا مالک ہے، وہ بھی اپنا باغ کسی اناڑی کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ تو اسی طرح خالق اور مالک بھی یہ دنیا ان قوموں کے حوالے کرتا ہے جو ان کو سنبھال سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان سنبھال سکتے تھے تو مشرق اور مغرب میں ان کی حکومت تھی۔ لیکن جب یہ رنگ اور نسل اور چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل پر آپس میں لڑ پڑے اور عبد الدرہم و دینار بن گئے اور ڈالر اور روبل کے غلام بن گئے، اور نسل کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر اور چھوٹے چھوٹے دینی مسائل کی بنیاد پر آپس میں لڑ پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بغداد کی خلافت بھی ان سے لے لی اور سمرقند اور بخارا بھی اس سے لیا اور قرطبہ اور اندلس بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بالکل علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر بھی ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ سر آپ تو ایم پی اے رہ چکے 2 دفعہ ماشاءاللہ سے اسی حلقے سے جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے وہاں سکول بھی نہیں تھا کوئی جہاں آپ کو چل کے جانا پڑتا تھا، کیا تبدیلی آئی ہے اب جب آپ دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بدلا ہے؟ دیکھیں میرا گھر جہاں پر ہے وہاں سکول کافی دور تھا، سڑک تو نہیں تھی، گھنٹوں سفر تھا، اور میرا والدہ مجھے فجر کے وقت اٹھاتی تھی، ہاں جی، اور پھر اسکول کی طرف رخصت کرتی تھی، برفباری بھی ہوتی تھی۔ میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا کہ جب میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور میں نے اسکول جانے سے انکار کر دیا کہ برفباری ہوئی ہے اور آج میں بالکل اسکول نہیں جاؤں گا، تو میرے والدہ نے پھر میری ٹوپی ترچھی رکھی اور مجھے کہا کہ جاؤ بیٹے، اب آپ لوگ آپ کے پاؤں کی طرف نہیں دیکھیں گے، آپ کے ٹوپی کی طرف دیکھیں گے۔ اچھا۔ اور میں بس روانہ ہو گیا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے تو جوتوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن میری والدہ نے ان باتوں سے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ پھر میں روانہ ہو گیا۔ تو وہ ایک سکول تھا بہت دور دراز، پھر ہائی سکول تو اور بھی 7-8 کلومیٹر دور تھا، پھر کالج تو ہمارے سے تقریباً 30-35 کلومیٹر دور ہے۔ لیکن جب میں ایم پی اے بن گیا تو اس سکول کو پھر میں نے ہائی بنایا اور پھر اپنے حلقے میں 4 کالجز بنائے، ڈگری کالج برائے طالبات، ٹیکنیکل کالج، کامرس کالج اور ڈگری کالج برائے طلبہ، اور تقریباً ہر یونین کونسل میں اس وقت ہائر سیکنڈری سکول ہے، اور جہاں میں بیٹھتا تھا زمین پر تختی لکھتا تھا، اب وہاں الحمدللہ ایک بہت خوبصورت شاندار سکول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ نے کتابوں کے ذریعے سے بہت فیض حاصل کیا ہے، تو جو لوگ کتاب بینی کرتے ہیں وہ تو پھر ایک اپنی آزادانہ سوچ بھی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح کے خاندانی نظام کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہاں پر تو آپ کو اپنی رائے کی آزادی تھی، آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد تھے، آپ نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا کہ میں اب سیاست میں آنا چاہتا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا اور یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً میں اتنے غربت میں پڑھا، لیکن یہاں پشاور یونیورسٹی کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی میں میٹ کیا۔ ان دنوں سفارش اور کمیشن کا کلچر نہیں تھا آج کی طرح، تو اس لیے میں بغیر کسی سفارش کے یا رشوت کے ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر ہو گیا،
اور پھر میں نے استعفیٰ دیا. کیوں؟ تو اس استعفیٰ کے بعد پھر استعفیٰ اس لیے دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بقیہ زندگی ایک سرکار کے تحت گزاروں گا جس نظام کے تحت جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. تو میں نے جب استعفیٰ دیا تو رشتہ داروں نے مجھے بہت ڈانٹا، والد صاحب بھی حیران پریشان تھے، لیکن میری ماں نے پھر مجھے سہارا دیا. اور جب میں نے اس کو پورا پلان رکھا کہ امی اس نظام کے تحت میں اس کا غلام رہوں گا، اور پھر امی سے یہی عرض کیا کہ میرے قسمت میں جو دانہ ہے، جو پانی ہے، وہ ضرور مجھے ملے گا، نوکری کے بغیر بھی مجھے ملے گا. تو پھر میری ماں نے پھر میرا ساتھ دیا اور مجھے کہا کہ بیٹے بس جہاں آپ کی مرضی ہے وہی کام کرو اور اپنے نظریے کے خاطر جیو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتی تو میرے لیے ہیڈ ماسٹر کا وہ منصب چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ غربت میں تو میرے والدین میری اس نوکری کے انتظار میں تھے. تو اس آزاد فکر کی وجہ سے پھر میں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی اور اپنی ساری زندگی جماعت اسلامی کے وقف کیا. تو پھر گزر بسر کیسے ہوتی رہی؟ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جب بہت سارے ذرائع آمدن بھی نہ ہوں، سرکاری نوکری بھی آپ چھوڑ دیں، تو پھر کیسے آپ نے زندگی کے اس مشکل کو آسان؟ بس کچھ جانے کے بعد یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دوستوں نے ملا کر اسکول بنایا، اور کچھ علاقے میں اپنے زمینی بھی ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ ہمارے جو مشترکہ خاندان ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر 3-4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لباس بنتا ہے. جو یہ مغربی تہذیب کی وجہ سے خاندانی نظام ختم ہوتا ہے، تنہائی کا شکار ہوتا ہے، مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہمارا یہ جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، ہم، میرے والد صاحب، ہمارے چچا زاد بھائی، ہم اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑی سہولت ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کو جس طرح دیوار کے یہ پتھر ہوتے ہیں نا جی، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے. اسی طرح مشترکہ خاندانی نظام میں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن زیادہ دیر تک تو کوئی کسی کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب آج کل جو ہے جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، جس طرح سے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ اس خاندانی نظام کے خاتمے کا باعث بھی بن رہا ہے؟ اگر ایک گھر میں 4 جگہ پہ آگ جلتی ہو اور 4 جگہ پہ 4 جگہ کچن ہو، زیادہ خرچ آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مائنڈ نہ کریں، بھائی کبھی بھی ایک دوسرے سے جدائی نہیں چاہتے، لیکن یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا جی، ان کی وجہ سے بھائی آپس میں بس پریشان ہوتے ہیں اور پھر فاصلے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ایک ماں باپ کی اولاد جو ہے وہ تو مرنے تک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. لیکن مہنگائی کا توڑ بھی یہی ہے کہ مل کر رہے اور جمع کر کے اکٹھا کھائیں، اکٹھا خرچ کر لے، اس میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے خواتین کا ذکر کیا ہے تو اس بارے میں آپ کی ضرور رائے بھی جاننا چاہوں گی، اس لیے کہ جماعت اسلامی میں بڑی خواتین بھی فعال ہیں، خواتین کا ونگ جو ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہے اور بڑی ایکٹیو بھی رہتی ہیں. آپ کے خیال میں اب جب کہ 52% آبادی ملک کی جو ہے وہ خواتین پر ہے، مشتمل ہے، کتنا ضروری ہے اور آپ کا کیا نظریہ ہے کہ خواتین کو کیسے زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ اور آئے دن یہ جو کبھی گھریلو تشدد دیکھتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں بچیوں کا ریپ، ان طرح کے معاملات کی روک تھام کی آپ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیے، ایک تو جہالت ہے، بے علمی ہے، اور خدا کا خوف نہیں ہے. اور نہ ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہو نا جی، تو وہ تو انسان کیا ہے، جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھتا ہے. اور ہمارے دین میں تو ایک پودے کا جو حق ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. لیکن یہ 100% جہالت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہمارے دین میں جو سب سے زیادہ احترام ہے وہ خواتین کا ہے. اب دیکھیں، میں بھی ایک باپ ہوں، میرے بھی بچے ہیں. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ اگر ایک رائے میری ہے اور ایک رائے تمہاری والدہ کی ہے تو میری رائے کے بجائے اپنی والدہ کی رائے کو زیادہ قبول کرو، اس لیے کہ ماں کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے. تو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں تو ایک عورت ملکہ ہے گھر کا، بیٹی ہے گھر میں، بہن ہے، ماں ہے، بے شمار حیثیتیں ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میراث میں بھی ان کو 2 حقوق دیے ہیں کہ شوہر کے مال میں بھی آپ کا حصہ ہے اور والدین کے مال میں بھی آپ کا حصہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہے یہ 100% جہالت ہے.
اور چونکہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے تو نہ مرد کو اپنا حق ملتا ہے، نہ عورت کو اپنا حق ملتا ہے، نہ بیٹے کو اپنا حق ملتا ہے، نہ بیٹی کو اپنا حق ملتا ہے، اور زور زبردستی جس کا زیادہ ہو بس وہ قابض بن جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں اگر ہم مذہب کے عبادت کے معاملات میں اتنے آگے ہیں تو عملی معاملات میں اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ جماعت اسلامی بھی ایک بڑے عرصے سے پرچار کر رہی ہے اور آپ مبلغ بھی ہیں، بہت ساری چیزوں کی سیاست کے ساتھ ساتھ پیغام بھی دیتے ہیں، تو یہاں پہ کیوں آپ کو لگتا ہے فیلئر ہو رہا ہے ہمارا؟ دیکھیے، اگر آپ نے پڑھا ہو کہ معاشرے کی مثال مچھلی کی طرح ہے، اگر آپ نے کہیں مچھلی خریدنا ہو تو اس کے دم کو نہ دیکھے، اس کے سر کو دیکھے۔ اگر اس کا سر خراب ہے تو باقی دڑ اور دم بھی خراب ہوتا ہے۔ ویسے ایک حدیث کیوں نہ کوٹ کر لوں، آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جائے گا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جب ایک نبی چلا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ دوسرا بھیجتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے۔ تو سیاست بنیادی طور پر اصلاح کا نام ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو گھر کی سیاست ہے، اگر سوسائٹی کی صفائی کرتے ہیں تو اس سوسائٹی کی صفائی ہے۔ اور یہ ویسے افسانہ نہیں ہے، مجھے جماعت اسلامی نے ٹکٹ دیا تو معیار ایک گاؤں ہے، وہاں بازار میں ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ جماعت اسلامی نے آپ کو کھڑا کیا، امیدوار بنایا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو بڑی حیرانگی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ کیا جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک سوچ ہے کہ سیاست اور جھوٹ اب یہ لازم اور ملزوم ہو گیا ہے۔ آپ بتا دیجئے سر، کیا جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں ہوتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نام ہی جھوٹ نہ بولنے کا ہے، اور جو لوگ جھوٹ کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں ٹھیک ہے، وقتی طور پر تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن بالآخر شرمندگی کے ساتھ اس کو جانا بھی پڑتا ہے۔ بالکل سے۔ اچھا، آپ میں کیا ایسی خصوصیت تھی جو آپ وجہ بنی کہ آپ امیر جماعت اسلامی بن سکے؟ کیا ایسا خاص بات جو کہ آپ کی نظر میں ہو کہ شاید یہ خوبی یا صلاحیت تھی جس کی وجہ سے ابھی منصب آپ کے حصے میں آیا؟ دل کی بات کروں تو کوئی ایسی خصوصیت میں نے اب تک تو محسوس نہیں کیا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اچھا کارکن بنوں، اور یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ لیکن جماعت اسلامی چونکہ ایک حقیقی معنوں میں اسلامی اور جمہوری اور پروگریسو جماعت ہے، اور اس میں نہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ یہ پیسے والا ہے، نہ قبیلے کو دیکھتے ہیں، بلکہ ہمارے دستور میں تو یہی ہے کہ ایک فرد کے علم اور تقوی کو دیکھا جاتا ہے، راہ خدا میں استقامت کو دیکھا جاتا ہے، جماعت کے لیے خدمات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھ میں سب سے زیادہ ہے، لیکن شاید لوگوں کا یہی تصور تھا، اس لیے مجھے میری جماعت بنایا۔ لیکن بہرحال ایک آزمائش ہے ہمارے ہاں، جو بھی منصب ہو ہم اس کو ایک آزمائش اور امتحان سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس امتحان میں کامیاب کرے۔ آمین۔ زندگی میں کتنی سادگی اور کتنا باقی جو معاملات ہیں، تعیشات، ان میں کتنا آپ صرف کرتے ہیں؟ گزر بسر کی اگر بات کی جائے، کھانے پینے میں کتنی سادگی پسند کرتے ہیں؟ بس جو مل جائے اس کو کایا کرو، اس لیے جو بھی ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آدمی سادگی اپنائے۔ کسی ڈاکٹر نے آپ کو نہیں کہا ہوگا کہ آپ زیادہ کھائیں، آپ کو بیماریاں اس لیے لگ گئی ہے کہ آپ کم کھاتے ہیں۔ آپ کو یہی کہیں گے کہ چینی کم کھائیں، آپ گھی کم استعمال کریں، آپ اگر بھوک ہے تو تھوڑا سا رکھ کر کھانا بس کر لے۔ لیکن اب تو آپ کی اچھی صحت کا راز یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے اتنا مصروف رہتے ہیں لیکن حشاش بشاش رہتے ہیں، چاقو چوبند رہتے ہیں؟ عمومی طور پر محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، چلتا بھی ہوں، واک بھی کرتا ہوں، اور ایک نارمل لائف گزارتا ہوں، خوش رہنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی اپنے اوپر ڈپریشن طاری نہیں کرتا ہوں، کوئی ناگوار بات سنو بھی تو بھول جاتا ہوں، کبھی دوستوں سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، اور کبھی بھی تکبر اور غرور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر جاتا ہوں تو پھر بچوں کے ساتھ کھیل کود، ہنسی مذاق بھی کرتا ہوں، بالکل صحیح، اور کچن میں بھی جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ البتہ مشکلات تو ہوتی ہیں وہاں، اسی طرح تندور میں روٹی بھی لگاتا ہوں خدا کے حکم سے،
اس لیے ایک نیچرل لائف جو ہوتا ہے نا، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، اسی طرح اگر ہم رہے تو زندگی ایزی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے خود اپنے اوپر بے شمار پابندیاں لگائیں اور ایک مصنوعی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کی تو مشکل سے دو چار ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ سو ایک بریک کے لیے رکتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ابھی بڑی آپ نے خوبصورت بات کی کہ کچن میں بھی چلے جاتے ہیں اور تندور میں روٹی بھی لگا لیتے ہیں، لیکن یہ شوقیہ صرف ہوتا ہے یا کبھی واقعی گھر والوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ کام کیے بھی ہیں؟ ویسے ہمارے ہاں تو جو گھر کے خواتین ہوتی ہیں یہ پسند نہیں کرتی ہیں کہ شوہر کچن میں آ جائیں اور ان کی حکومت میں کوئی مداخلت کرے، اس لیے کہ کچن واحد ایسی جگہ ہے جہاں گھر کی ملکہ کی حکومت ہوتی ہے۔ لیکن شوقیہ کبھی کبھار جانا چاہیے اور اس سے پتہ چلتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک نارمل ایزی لائف کے لیے ضروری ہے کہ آپ گھر میں اویلیبل بھی ہو اور تمام امور میں مشاورت بھی ہو، ایک جمہوری نظام کے تحت احترام کے ساتھ ہر چیز میں انوالو ہو۔ یہ بھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ بھی تو اپنے اہل خانہ کی دلجوئی بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ ہر کام کاج میں بڑھ کر حصہ بھی لیتے تھے۔ یہ والی سنتیں جو ہیں ان کی ترویج کے لیے یا ان کے اوپر زور ہم نے اتنا نہیں دیا، ان کو ہم نے نظر انداز کیا۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ اصل میں جو اس وقت ہمارے ملک میں اگر کوئی بنیادی چیز ایک رحمت کی صورت میں موجود ہے تو خاندانی نظام ہے، اور ہماری سوسائٹی کو اگر کسی چیز نے سنبھالا دیا ہے تو خاندانی نظام ہے۔ اور یورپ کو جو تباہی اور بربادی کا سامنا ہوا، انہوں نے اس خاندانی نظام کو اور نظام فطرت کو ڈسٹرب کیا، اور ابھی جدید تہذیب کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی اثرات پڑ رہے ہیں۔ لیکن جہاں ظلم ہو جاتا ہے بہت زیادہ خواتین کے ساتھ بعض اوقات، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کا سدباب کیسے ہو پھر؟ دیکھیے، جو ایک مرد ہوتا ہے نا جی، اس کے لیے اس دنیا میں ماں باپ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے تو ان کی اہلیہ ہے۔ بے شک، بالکل۔ اور اس لیے کبھی بھی مرد ظلم نہیں کرتا ہے۔ بہت بزدل مرد ہوگا جو اپنے عورت پر ظلم کرتا ہو، ورنہ اب دیکھیں ایک آدمی تک جاتا ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، ایک آدمی ڈرائیور ہے، ایک آدمی دکاندار ہے، ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، دہاڑی کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور تھکا ہوا انسان جب گھر آتا ہے تو اس کو وہاں آسودگی ملتی ہے، خوشحالی اور تسکین ملتی ہے۔ تو کون چاہتا ہے کہ اپنی اس جنت کو ڈسٹرب کرے؟ تو یا تو جہالت ہوتی ہے یا کسی ایک فریق کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے بھی اور ممبر اور محراب کے ذریعے بھی اس خاندانی نظام کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ مرد کی بھی بڑے فرائض ہے، سب سے زیادہ تو مرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ لیکن عورت بھی اگر کوشش کرے تو اگر مرد کی مزاج میں کبھی تنگی اور ترشی بھی ہو اور ایک دانا بینا خاتون ہو تو اس ترشی کو بھی وہ مٹاس میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر، جو ایک بات ہمیشہ ڈسکس ہوتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بل موو ہوتا ہے جس میں کہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو، بچوں کو کے حوالے سے بات ہو، تو مذہبی جماعت اسلامی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا بل بننا ضروری نہیں ہے کہ جس سے روکا جا سکے تشدد کو، وائلنس کو، ناانصافی کو معاشرے میں روکا جا سکے، اور پھر آپ کیا تجویز دیتے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کے روک تھام ممکن ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں تو ہمارے دین میں پہلا تو یہی ہے کہ مرد کو بھی ان کو حقوق اور فرائض بتائے جائیں اور عورت کو بھی حقوق اور فرائض بتائے جائیں۔ اس کے بعد اگر ان کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے بھی تو مرد کو زیادہ حوصلے کا ثبوت دینا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت بہرحال ایک جذباتی زیادہ ہوتی ہے،
تو ان کی جذبات کا احساسات کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد اگر مسئلہ اور خراب ہو جائے تو پھر مرد اور عورت کے والدین یا ان کے خاندان کو بیچ میں آنا چاہیے تاکہ وہ ان کے درمیان بگاڑ کو ختم کر لے. بالکل صحیح. لیکن یہ جو بل حکومت نے لایا ہے اس میں مصالحت کا راستہ نہیں ہے. ہاں بس اس میں تو یہ ہے کہ اگر مرد نے ذرا زور سے بات کی تو عورت فون کر سکتی ہے اور تانا دار آئے گا, مرد کو گرفتار کر کے تانا لے جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن سر آپ کے علم میں ہی ہوگا مصالحتی کمیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس وقت افیکٹو نہیں ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ کوئی ناچاکی ہوتی ہے, کوئی ایک دوسرے کے ساتھ انبن ہوتی ہے, تو جو ایک 90 دن کا مصالحت کا ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جس میں مصالحتی کمیٹیاں, لیکن وہ افیکٹو ہی نہیں ظاہر موجود وہ ہیں. تو ہمارے دین کا حصہ ہے, وہ مصالحتی کمیٹی جو ہے ہمارے دین یونین کاؤنسلز نے ہے سر, لیکن وہ اس کام میں نہیں تو کر رہے. جو نظام بنایا ہے نا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے ابھی لاہور میں گزشتہ دنوں اسی طرح مذاق میں ایک خاتون نے فون کیا اور تانادار نے آ کر شوہر کو گرفتار کیا اور اس نے واپس آ کر اس کو طلاق دی اور پھر جرگے اور منتیں ہونے لگی کہ گھر بگڑ گیا اور بچے تباہ ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں ہمارے دین میں کافی اس کا علاج موجود ہے. اب دیکھیں جو لڑکی بھاگ جاتی ہے گھر سے تو یہ ان جوز والی اس کو کہتے بہادر لڑکی ہے اور اس کو کسی اونچے اور بڑے ہوٹل میں چند دنوں کے لیے رکھ کر پھر ان کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہی ہمارا نظام ہے, وہ خاندانی نظام ہے جس نے ہمارے اس پوری نظام کو سنبھالا دیا. ابھی برطانیہ کے ایک خاتون آئی تھی, انہوں نے یہاں ایک 4-5 مہینے گزار کر ایک سروے کیا اور پھر کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں یہی ہے کہ پاکستان میں ایک چیز یہاں پر ایسی ہے جو 1 نمبر ہے اور وہ پاکستان کا خاتون ہے. ایک مرد اپنے شوہر اپنے بیوی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ کائنات میں جو کلین خاتون ہے اور ایک باوفا عورت ہو میری, اور اس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ کائنات میں اگر کوئی مقدس ہستی ہے تو وہ میری ماں ہے. تو انہوں نے کہا کہ عورت کی تقدس نے اس خاندانی نظام کی وجہ سے اس معاشرے کو سنبھالا دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ سخت مزاج ہیں؟ جی سخت مزاج ہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ میں سخت مزاج بالکل نہیں ہوں, اور یہ ہمارے کچھ دوستوں کا مجھ سے گلہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ بہت کم آتا ہے, بالکل نہیں آتا ہے. آتا نہیں ہے یا اسے ضبط کرنا آتا ہے آپ کو؟ نہیں, غصہ تو ہونا ایک فطری چیز ہے, لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ کم بھی آتا ہے اور ضبط بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو ضبط کرے. ٹھیک. اچھا سر, 2002 میں آپ نے استعفیٰ دیا تھا فنانس منسٹر, بڑے جسے کہنا چاہیے ایکٹیو اینڈ ایفیکٹیو فنانس منسٹر تھے. جب ایک حملہ ہوا تھا جس میں بچے جو ہیں کچھ مدرسے کی ان کی شہادت ہوئی تھی, وجوہات جو ہیں وہ کہا گیا تھا, اس وقت کے جو جماعت امیر تھے انہوں نے کہا تھا قاضی حسین صاحب نے کہ آپ نے اس لیے دیا کیونکہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے. تو کیا فنانس منسٹر کے عہدے سے کی نسبت آپ کو امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا ہونا زیادہ عزیز تھا؟ نہیں, میں نے جب وہاں گیا نا باجوڑ میں, اور ڈماڈولا پہ ایک مدرسے پہ بیماری ہوئی تھی, اس میں 83 بچے شہید ہو گئے تھے, جل گئے تھے. میں نے اپنے چادر میں بہت سارے بچوں کی کھوپڑیوں کو, ان کے ہاتھ پیر کو, معصوم چہروں کو اکٹھا کیا. سسٹر, صحیح بات یہ ہے کہ دیکھنے اور سننے میں بڑا فرق ہے کہ وہاں مائیں آئی اور اپنے بچے کو وہ مانگ رہی تھی کہ میرا بچے کی لاش دے دے. ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا تھا, کچھ گوشت کے ٹکڑے اکٹھے کر کے ایک کپڑے میں بند کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیتے تھے. وہاں 10-12 ہزار لوگ جمع ہو گئے. میرے ساتھ کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو تسلی دوں, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہاں میں استعفیٰ کا اعلان کر لوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. نہ صرف میں نے استعفیٰ دیا وزارت سے, بلکہ صاحبزادہ ہارون رشید صاحب جو وہاں قومی اسمبلی کا ممبر تھا اس نے بھی استعفیٰ دیا. اور جب میں نے اعلان کیا تو لوگ اس سے اتنے حوصلے میں آ گئے کہ چلے کوئی تو ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور میں نے کہا اس طرح وزارت کا کیا فائدہ کہ میں اپنے پڑوس میں باجوڑ کے بچوں اور بچیوں کو دشمن کے حملے سے نہیں بچا سکتا ہوں, تو ایک منسٹر ہو کے اور گاڑی اور جھنڈے کا کیا فائدہ. اس لیے میں نے استعفیٰ کا اعلان بھی کیا.
تو میں جب خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا کہ میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 2 سالوں میں اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور اللہ کے شکر کے ساتھ تکبر اور غرور کی بنیاد پہ بات نہیں کرتا ہوں، ہم نے وہ اقدامات کیے. مثلا ہم نے لڑکیوں کے لیے علیحدہ گرلز میڈیکل کالج بنایا. ہمارے بارے میں پروپیگنڈا یہی تھا کہ یہ تو بچوں کی تعلیم کے خلاف ہے، لیکن ہم نے بہت سارے ڈگری کالجز برائے طالبات بنائے، اور سب سے پہلے اپنے حلقے میں لڑکیوں کا کالج بنایا. ہم نے اسپتالوں کو ترقی دی، اور سب سے پہلے ہم نے ادنا سے لے کر میٹرک تک کتاب مفت کر دی. اس طرح ایمرجنسی میں ہم نے علاج مفت کر دی. اس طرح جو بگرز تھے مانگنے والے، آج کل تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس پر بھی پابندی نہیں لگائی. ان کو پکڑ کر ان کو ایسے گھروں میں رکھ، اس کو ہنر سکھایا، اور ان کو ایک باوقار شہری بنایا. تو میں اللہ کے شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، اور یہاں ورلڈ بینک کا کنٹری ڈائریکٹر تھا، اس کا نام تھا جان وال. اس نے IMF کے اجلاس میں کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہتر فائنانشل مینجمنٹ اور فنڈ یوٹیلائزیشن اس فائنانس منسٹر نے کیے. اور پھر جب شوکت عزیز واپس آ گئے تو انہوں نے 1.4 بلین کرائٹیریا کے اوپر مجھے انعام دیا، میرے صوبے کو انعام دیا. تو الحمدللہ چند دن ہی تھے، لیکن جو کام ہمارے حوالے کیا اس کو ہم نے. شوکت عزیز کہتے تھے کہ آپ کی کارکردگی ایکسلنس ہے، تو دوسروں کو بھی بتائیں آپ کس طرح کرتے ہیں. اس لیے کہ میں نے آکسفورڈ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن دیانتداری اور محنت اور اخلاص یہ مجھے میری جماعت نے دیا. اتنی اچھی کارکردگی جو آپ بتا رہے ہیں، اور پھر جماعت اسلامی کا فٹ ہولڈ بڑا سٹرونگ ہے بلوچستان سے لے کر تو خیبر پختونخوا کے، جیسے آپ کا اپنا تعلق جو ہے بارڈر آپ بتا رہے ہیں افغان پاکستان جو ہے اس کے قریب آپ کا گاؤں ہے، یعنی ہر علاقے تک جو ہے جماعت پھیلی ہوئی ہے. تو پھر الیکشنز میں کامیابی جو ہے وہاں پہ کیوں دشواری ہوتی ہے؟ آئندہ آنے والے انتخابات کے بارے میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں مل کر ایک ایسا الیکشن سسٹم پر اتفاق کر لے جس میں داندھی کے راستے بند ہو جائے اور ایک شفاف الیکشن ہو جائے. 77 میں جب ہم سکول میں تھے تو بھی جلسی جلوس ہوتے تھے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں دھاندلی ہوئی تھی. تو مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن کا نظام ہے وہ شفاف نہیں ہے. جیسے آپ بڑے معتدل مزاجی سے ساری بات کریں، اکثر ہم نے دیکھا ہے خاص طور پہ پنجاب یونیورسٹی، آپ نے بھی وہاں سے MA کیا ہے، جماعت بڑی مضبوط ہے وہاں پہ. کراچی میں بھی جو ہے جماعت بڑی مضبوط ہے. میں جمعیت طلباء کی بات کر رہی ہوں. اکثر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ متشدد ہو جاتے ہیں. اگر انہوں نے دیکھا کسی لڑکی کو بیٹھے ہوئے تو وہاں پر مار پیٹ ہو گئی، کوئی نہ کوئی آئے دن سوشل میڈیا پہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ آتا رہتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ واقعات جو ہیں یہ دین کے لیے بھی اور ویسے بھی ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنتے؟ اسلامی میں طلبہ ایسی تنظیم ہے جس میں احتساب کا ایک نظام بھی ہے. اگر کوئی کون غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو اپنی تنظیم سے خارج کرتا ہے. جماعت اسلامی میں بھی احتساب کا نظام ہے. لیکن جب آزادی تھی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اور جب بھی الیکشن ہوتا تھا تو لوگ جمعیت پر اعتماد کرتے تھے. اور ظاہر ہے نئی نسل کو آپ ڈرا دھمکا کر اس سے ووٹ نہیں لے سکتے ہیں. آپ میرٹ کی بنیاد پر ان سے ووٹ لے سکتے ہیں. اور ان یونیورسٹیوں میں، پنجاب یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی ہو، پشاور یونیورسٹی ہو، جب بھی اس میں الیکشن ہوتا تھا تو لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جمعیت کو ووٹ دیتی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت کے ہوتے ہوئے ہم محفوظ ہے، ہماری عزت محفوظ ہے، ہمارے دوپٹے محفوظ ہے، ہمارا یہاں رہنا سہنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ تو ایک کالم نویس نے لکھا تھا کہ میں جمعیت کا بہت مخالف تھا، ہمیشہ لکھتا تھا. لیکن جب میری اپنی بیٹی نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور میں نے 2 مہینے بعد ان کو فون کیا کہ بیٹی کیا حال ہے، تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جمعیت کی وجہ سے ابو میں بالکل محفوظ ہوں، اور اس طرح ہوں جس طرح آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کے ہوتے ہوئے میں محفوظ ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر میری بیٹی کی تحفظ کے لیے جمعیت ہونا چاہیے تو تمام بیٹیوں کے تحفظ کے لیے جمعیت کا ہونا ضروری ہے. میں ایک آخری بات آپ سے جاننا چاہوں گی، جتنا آپ سفر کرتے ہیں، جتنا آپ مصروف رہتے ہیں، تو آپ کا جو گھر میں ذمہ داری ہے وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ایز فادر، ایز ہسبینڈ، اس کے لیے وقت ملتا ہے کہ آپ گھر والوں کو وقت دے سکیں؟ ویسے اس میں بخل سے میں کام نہیں لوں گا. میرے بچوں کی تربیت میں یا ان کے نشو و نما میں مجھ سے زیادہ میری اہلیہ کا بڑا ہاتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا یعنی بیوی سے نوازا ہے
کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یقیناً میرے مصروفیات معلوم تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جوڑا دیا ہے جو میرے ان کمی کو پورا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ سہولت ہے، خاص کر بچوں کی پرورش اور بچوں کی تربیت میں اور گھر کے مینجمنٹ میں۔ باقی جتنا میرے ساتھ وقت ہوتا ہے میں ضرور گھر میں دیتا ہوں، لیکن ایک بار پھر بھی کہ اگر میرے گھر میں کوئی بہتری ہے یا بہتر مینجمنٹ ہے یا تو مجھ سے زیادہ میرے اہلیہ کی وجہ سے ہے۔ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے، آپ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں موقع ملا آج، اس کے لیے آپ کا شکریہ، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ برنچ ٹاک میں آپ ہمارے ساتھ رہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور مہمان کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اس وقت تک کے لیے فرح سعدیہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔